आज के दिन के लिए खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, क्योंकि खुदा हम तो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है खुदा। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बाप, आज के खुदा इन मौका के लिए जो खुदा रोज़े के अयाम है खुदा, तो खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने अपनी जान हमारी खातिर सलीब पर दी खुदा, और तूने हमारा कफारा अदा किया ताकि हम सब बच कर खुदा तेरी शुक्र गुजारी करें और खुदा हम तेरे नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि खुदा हम तेरी कब्र जो आज भी खाली है खुदा, तो जो मुर्दों में से जी उठा खुदा, और खुदा हम तेरी बात का ऐलान करते हैं खुदा कि तू जिंदा खुदा है, और खुदा बाप तू जो फिर बातों पे आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा खुदा। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, तेरे इन प्यारों के लिए खुदा, क्वाइट के लिए खुदा, तेरे खात्मों के लिए खुदा, और पूरी कलीसिया के लिए खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा। और इस बात के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजार से भरा है खुदा कि तूने हमारी खातिर अपना कफारा दे दिया, तूने अपने कीमती जान अपने लोगों के लिए दे दी मेरे खुदा। इसके लिए हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। इबादत से शुरू से लेकर आखिर तक खुदा तू हमारे साथ होना खुदा, और हम सबको बड़ी बरकत देना, ताकि खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। और इन रोजों में खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही नजात दहिंदा है खुदा, क्योंकि तेरी कब्र जो आज भी खाली है खुदा, और तूने मौत और कब्र पर फतह पाई मेरे खुदा। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हमें तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम सबको चुना और बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से। खुदा आपको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। मैं चाहता हूँ कि हम कलाम के लिए कोर्स गाएंगे। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। यीशु नाम ही ऐसा नाम है जो जीवन को बदलता है, संवारता है। बड़ा खूबसूरत कोर्स हमने कलाम के लिए गाया। भी वक्त है कि हम खुदा के खादम पास से काशी नजर से खुदा उनका कलाम सुने। तो आइए इससे पहले हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहता हूँ खुदा के खादम पास से वसीम सलीम कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे इकलौते बेटे के लिए खुदावंद, जिसको है खुदावंद तूने हमारी नजात, गुनाहों से छुटकारे और गुनाहों से रिहाई के लिए इस जमीन पर भेजा। तेरा कलाम बयान करता है तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे बेटे पर ईमान लाने के वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावंद उन सारी ऐ खुदा दुखों के लिए जो सलीब पर है खुदा तूने हमारी खातिर सहे, ताकि हम गुनाहों से आजाद हो सकें। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे के अजीम कफारे के लिए, अजीम कुर्बानी के लिए खुदावंद, और बेअब लहू के लिए जो हमारी खातिर बहाया गया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त है खुदावंद तेरे खादम को, पास्टर काशिफ नजर को, यीशु हम तेरे पाक खून में कवर करते हैं। रूहुल कुदस तेरी हजूरी, तेरा मस्सा तेरे बंदे पर मांग लेते हैं। आज का पाक कलाम हम सब के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो है खुदावंद। जितने देख रहे हैं इन सबको है खुदावंद अपने कलाम के वसीले, अपने खादम के वसीले है खुदा बरकत देना। अपने खादम को है खुदावंद छू ले, बरकत दे, और अपने जलाल के लिए आज शाम कलाम के वसीले से इस्तेमाल कर, मसीह के पाक नाम से आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो हमारा रहबर और रहनुमा है, हमारा खालिक है, और वो हर घड़ी हर लम्हा हमें चाहता है कि हम बच सकें। और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस बात का क्लेम कर सके कि खुदावंद मुझसे प्यार नहीं करता। खुदा हम सब से प्यार करता है, और हम सब के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। इस लैंड सीजन के लिए, रोज़ों के इनायाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और इस इबादत के लिए जो बिलखसूस इटर्नल साल्वेशन मिनिस्ट्रीज की ख़ास तौर पे प्लेटफॉर्म से, चर्च से ये की जा रही है। पास्टर डैनियल के लिए, आली जनाब इज़्ज़त माँ पादरी सलीम इनायत साहब के लिए, पास्टर वसीम साहब के लिए, और मिसेस पास्टर डैनियल सलीम साहिबा के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदा की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहते हैं और हमेशा खुदा के जलाल के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस सारी इबादत के लिए। आए अभी खुदा के पाक कलाम में से आज की मुकर्रर करदा तलावत को सुने। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से 9वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत की जाएगी। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब, उसकी 3री आयत से 9वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। यहाँ लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। आमीन।
کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کے اس حصے کو جس کی تلاوت کی گئی ہے اس کی جانب آئیں، میں روزے کے متعلق کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کرسچن کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہیں یا مسیحی عقیدہ کے لحاظ سے روزے کے لیے جاننا یا روزے کے بارے میں مسیحی عقیدہ میں رہتے ہوئے جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ جس کا لفظی معنی جو ہے وہ بالخصوص اپنے آپ کو کسی چیز سے روکے رکھنا یا عمومی طور پر خوراک اور پانی سے روکے رکھنے کا ہے۔ عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ صوم استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع صامیم ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں اس کے لیے صوم لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع صیام ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی اور عبرانی زبان جو ہیں یہ سسٹرز لینگویج ہیں اور ان کے اکثر جو لفظ ہیں وہ ان کی پروننسیشن ملتی جلتی ہے، سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے معنی بھی یہاں ہمیں سیم ہی ملتے ہیں۔ صوم عبرانی کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے منہ کو ڈھانپ لینا، اور اس کے پیچھے جو میننگ کے پیچھے روایت ہے وہ یہ ہے کہ آستر کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ حمان کی اس سازش کے بارے میں جب آستر ملکہ نے بادشاہ کو آگاہ کیا اور بادشاہ حمان کی سازش کو جب جان چکا تو وہ غضبناک ہوا، اور اسی وقت جو بادشاہ کے نوکر تھے انہوں نے حمان کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ اور اسی وجہ سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہم انسان جن کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے اگرچہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے دل میں بدی ہے، اور اس وجہ سے ہم اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہم اپنے چہرے کو خدا کے سامنے نہیں کرتے کیونکہ خدا ہماری بدی کی وجہ سے غضبناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزے کے اس مطلب کو عبرانی میں بیان کیا جاتا ہے۔ مسیحی عقیدہ میں یا کرسچینٹی میں روزوں کا آغاز جو ہے وہ بالخصوص ابتدائی کلیسیا یا رسولی کلیسیا میں ہی ہو چکا تھا، کیونکہ رسول جو تھے عمومی طور پر یہودیوں میں سے تھے، اور یہودی جو ہیں سوموار کو اور جمعرات کو پہلے سے ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن روزوں کا باقاعدہ آغاز جو کرسچینٹی میں ہوا ہے وہ 325 بعد از مسیح یعنی 325 AD میں جب نکایا کونسل ہوئی تو اس میں بزرگان دین نے یا اس وقت جو خاص طور پر جماعت بیٹھی انہوں نے اس بات کو بہتر جانا اور فیصلہ کیا کہ مسیحی پوری دنیا میں جو ہیں وہ 40 روز تک روزے رکھیں گے اور خاص طور پر اس کے بعد عید قیامت المسیح کو منائیں گے۔ یہ نکایا کونسل 325 میں جو ہوئی اس میں اس روایت کو یا لینٹ سیزن کو جو ہے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ لینٹ سیزن ہم خاص طور پر اس مناسبت سے منائیں گے۔ یہاں میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم سوچتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ لینٹ یا ایسٹر کی ڈیٹ کس طرح کنفرم کی جاتی ہے، کس طرح ہر سال یہ ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ویسے تو کافی کمپلیکیشنز یا کافی کمپلیکیٹڈ میتھڈ ہے، لیکن عام فہم کے لیے یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں جو عید فصح ہوتی ہے اسی دن گڈ فرائیڈے کرسچنز پوری دنیا میں مناتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی مصلوبیت کا دن مناتے ہیں، اور اس دن سے اگر ہم 40 دن پیچھے چلتے آئیں، اس میں سے سنڈیز جو ہیں وہ ایکسکلیوڈ کر دیں، تو آپ 40 دن کے بعد جو بدھ آ جائے گا اس کو راکھ کا بدھ یعنی پہلا روزہ تصور کیا جاتا ہے، اور گڈ فرائیڈے کے ٹھیک ہم تیسرے دن جو ہے وہ ایسٹر سنڈے کو مناتے ہیں۔ مسیحیوں کے ہاں بالخصوص سب منڈے سے سیٹرڈے تک ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن سنڈے کو ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کیونکہ مسیحیوں کے ہاں سنڈے جو ہے وہ ڈے آف فیسٹ ہے نہ کہ ڈے آف فاسٹ، کیونکہ ہم مسیحی جو ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سنڈے کے روز
اتوار کے روز جی اٹھے، اس لیے پوری دنیا کے مسیحی جو ہیں وہ سنڈے کو عبادت کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں روزے کے لیے 2 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں جو خاص طور پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک لفظ ہے روزہ اور دوسرا لفظ ہے فاقہ۔ جو لفظ روزہ بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نستیا۔ نستیا لفظ جو ہے اس کے لیے ترجمہ روزہ ہے، اور اس کا مطلب ہے خوراک اور پانی سے پرہیز کرنا، خوراک اور پانی سے پرہیز کرنا۔ اور جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فاقہ۔ فاقہ، اور اس کے لیے یونانی لفظ ایسیتوس استعمال ہوا ہے۔ ایسیتوس کا مطلب ہے خوراک سے پرہیز کرنا۔ اور بالخصوص اعمال کی کتاب میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فاقہ استعمال ہوا ہے۔ روزے کی بالخصوص مسیحت میں اہمیت یا مسیحی شخصی زندگی میں اہمیت کے متعلق ہم جب غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ راست بازی یا راست باز شخص کی زندگی کے 3 بنیادی برج جو ہیں یا 3 pillars of righteousness جو ہیں، روزہ ان میں سے ایک ہے، یعنی دعا، خیرات اور روزہ۔ اور یاد رکھیں کہ ان تینوں کے آپس میں تعلق ہیں۔ بغیر روزے کے، بغیر دعا کے، بغیر خیرات کے یہ تینوں ناممکن ہیں، یا ایک کے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہیں ادھورے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بنتا ہے، پھر آپ دعا کرتے ہیں، پوشیدگی میں اپنے مالک کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر آپ خیرات بھی کرتے ہیں۔ خیرات کا یہاں جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں لینٹ کے سیزن کے دوران، آپ 40 ڈیز جب آپ خاص طور پر خدا کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، تو ان روزوں کے درمیان جب آپ اپنے کھانے جو دن کے دوران ہم عمومی طور پر ایشیا کے لوگ یا پاکستانی لوگ جو ہیں وہ صبح، دوپہر اور شام کو کھانا کھاتے ہیں، تو جب جن اوقات میں ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کی جو بچت یا جو پیسے بچتے ہیں، وہ پیسے یا وہ بچت جو ہے عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں، پردیسیوں میں بانٹے جائیں، اور یہ ہدیہ خود انکاری کہلاتا ہے۔ تو اس لیے دعا، خیرات اور روزہ جو ہیں وہ تینوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں یہودی اور آج بھی یہودی جو ہیں وہ ہفتے میں 2 روز روزہ رکھتے ہیں، یعنی سوموار اور جمعرات کو، اور ان روزوں کو افزی روزے کہا جاتا ہے، اور یہ بالخصوص جو ہے بڑے سگنیفیکنس ان کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزے جو خاص طور پر لوگ رکھتے تھے، یہودی بالخصوص فقیہ اور فریسی، یہ جب روزہ رکھتے تھے تو یہ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں نکل آتے اور اپنے منہ پہ بالخصوص جو ہے وہ پیلا یا سفید رنگ مل لیتے تاکہ لوگ ان کو جان سکیں کہ یہ روزے دار ہیں۔ یہ اپنے سر میں خاک ڈالتے، یہ ٹاٹ اوڑھ لیتے تاکہ لوگ جانیں کہ ہم روزہ دار ہیں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 16ویں آیت میں فرمایا، اور جب تم روزہ رکھو، تاکہ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ ہمارا اور ان کی آپس میں جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے، ہمارا اور ان کا جو ہے ان کی ایک سیگریگیشن ہو سکے کہ وہ تو اس طور پر روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب تم روزہ رکھو، تو یہاں ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ان سے علیحدہ کیا گیا ہے کہ جیسے وہ روزہ رکھتے ہیں وہ نہ روزہ رکھو۔ یقینی طور پر روزہ، اس کا میننگ تو وہی ہے کہ خوراک پانی سے اجتناب کرنا یا خوراک سے اجتناب کرنا، اپنے منہ کو ڈھانپ لینا، یا اپنے خاص طور پر خدا کے ساتھ پوشیدگی میں ملاقات کرنا۔ لیکن یہودیوں کے ہاں روزے کی جو میننگ ہے وہ کچھ اور ہوتے جا رہے تھے، اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس۔ بالخصوص روزہ یاد رکھیں کہ ایک مکمل عبادت ہے۔ روزہ ایک مکمل عبادت ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہمارا حاکم ہے، خدا اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، خدا اختیارات کا سرچشمہ ہے، اور بغیر خدا کے ہم کچھ نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم خدا کے خلاف
ہیں اور ہم نے خدا کے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس بات کا اعلانیہ یا پوشیدگی میں اقرار ہے یہ کہ ہم نے خدا کے خلاف یا خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کے خلاف، اپنی پڑوسیوں کے خلاف جو ہے وہ گناہ کیا ہے، اور اس لیے اب ہم جو ہیں وہ اس پہ پشیمان ہیں، اس پہ ہم رنجیدہ ہیں، اس لیے ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں تاکہ خدا ہم پر رحم کر کے ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنا غضب نازل نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے کے مقاصد ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے ہاں کرسچنز میں یہ سوال بڑا جو ہے گردش میں رہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو روزے فرضی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ یہ سوال عمومی طور پر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سیکھنے کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے کہ روزہ بائبل مقدس میں جہاں جہاں اور جب جب بھی آیا ہے، اس کے پیچھے بڑے میجر جو ہے وہ پرپز رہے ہیں۔ اگر ہم بالخصوص موسیٰ کے روزہ کی بات کریں، جو ہمیں خروج کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 35ویں آیت سے جو ہمیں ذکر ملتا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ کوہ سینا پر جاتا ہے تاکہ خدا سے ان احکام عشرہ کو خاص طور پر لے سکے جو خدا بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے موسیٰ کو دیتا ہے۔ اور جب موسیٰ کوہ سینا پر جاتا ہے، خدا کے پہاڑ پر جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ 40 دن جو ہے وہ بغیر کھائے پیے وہ خدا کے پہاڑ پر رہتا ہے اور وہ عبادت میں گزارتا ہے، اور تب جا کر خدا کا پاک کلام اسے میسر آتا ہے، تب جا کر خدا اپنا پاک کلام اسے دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم روزہ کیوں رکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آئے، خدا اپنا پاک کلام آپ کو دے، خدا آپ کو اس بات کے لیے اتھارٹی دے کہ آپ خدا کے پاک کلام کو لے کر دنیا تک پہنچا سکیں، اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں، اپنی کلیسیا تک پہنچا سکیں، تو اس کے لیے آپ کو روزے میں ٹھہرنا ضروری ہے، کیونکہ مقدس موسیٰ 40 دن تک خدا کی حضوری میں بغیر کھائے پیے رہا، اور خدا نے اپنے پاک کلام کو مقدس موسیٰ تک پہنچایا۔ ایلیا کا روزہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے سلاطین اس کے 19ویں باب کی 9ویں آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایلیا بھی کوہ سینا پر چڑھ گیا ہے، اور خدا نے اسے خاص طور پر اپنا پاک کلام دیا ہے، اور وہ خدا کا پاک کلام لے کر نیچے آتا ہے۔ اور یہاں ان دونوں جو خاص طور پہ واقعات ہیں موسیٰ اور ایلیا کا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے، خدا آپ سے ہم کلام ہو، تو پھر آپ کو روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ پوشیدگی میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ خاص طور پر آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت ہے، میڈیٹیشن کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم روزے میں ٹھہرتے نہیں ہیں، خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں، تب تک خدا کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں نہیں آتا ہے۔ بہت سی ایسی گواہیاں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سڈنلی جو ہے وہ انکاؤنٹر وتھ گاڈ ہوتا ہے لوگوں کا، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، لیکن پراپر تھرو چینل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزے میں رہتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں ریاضت کرتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں کمزور اور تو زور آور ہے، تو پھر یقینی طور پر خدا اپنا پاک کلام ہم تک پہنچاتا ہے، اور پھر ہم جو ہیں وہ دوسروں تک خدا کا پاک کلام پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ روزہ جو ہے تباہی اور ہلاکت سے بچاتا ہے، اجتماعی تباہی اور اجتماعی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہمیں یونا کی کتاب میں ملتی ہے، جسے جب خدا یونا کو کہتا ہے کہ تو نینوا کو جا، اور نینوا کے لوگوں میں وہ جا کر منادی کرتا ہے، اور پھر جو ہے نینوا کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر خدا ان سے کہتا ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ اور بالخصوص نینوا کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے غضب کو نازل کرنے سے باز آتا ہے، اور حالانکہ اس سبب سے یونا جو ہے وہ خدا پر اعتراض کرتا ہے کہ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی تو نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ تو اپنے لوگوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے پورا نینوا شہر جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا خاندان، آپ کی کلیسیا، آپ کی قوم اگر مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یقینی طور پر آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس وقت یونا نے منادی کی، آج
اس پلیٹ فارم سے ایٹرنل سالویشن منسٹریز کی چرچ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے. اگر آپ کی زندگی میں نینوا کے لوگوں کی طرح اس وقت ہلاکت منڈلا رہی ہے، اگر آپ کی زندگی میں خاص طور پر اس وقت خاص طور پر تباہی کے بادل ہیں، تو پھر آپ کو خدا کی حضوری میں جس طرح نینوا کے لوگ، جس طرح نینوا کا بادشاہ، جس طرح نینوا کے عام لوگ اور یہاں تک کہ ان کے جانور جو ہیں وہ گلہ اور رما چکھنے سے باز رہے، اس وقت آپ کو بھی خدا کے احکام کے مطابق اس کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شاید یہ منادی اسی طرح کی منادی ہے جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے درمیان کر رہا تھا. ٹھیک اسی طرح کی مثال ہمیں آستر کی کتاب میں بھی نظر آتی ہے، جب حامان جو ہے وہ ایک سازش کے تحت پوری یہودی قوم کو پرشین امپائر میں جو تھی 127 صوبوں میں جو تھی ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، اور ایک ہی دن میں ان کو مروانا چاہتا تھا، اور بادشاہ سے یقینی طور پر اس نے اجازت بھی لے لی تھی. لیکن جب خدا کے لوگ روزے میں ٹھہرتے ہیں تو پھر خدا اپنے غضب کو نازل کرنے سے باز رہتا ہے، اور پھر خدا اپنے منصوبوں کو، خدا اپنے ارادوں کو بدل لیتا ہے. اور یقینی طور پر جب ملکہ آستر نے، مردکی نے، آستر کی سہیلیوں نے جب روزہ رکھا تو خدا نے اپنے منصوبے کو بدل دیا، اور یقینی طور پر خدا نے بادشاہ کے دل میں ڈالا، اور جو حامان یہودیوں کو قتل کرنا چاہتا تھا خدا نے اس کو ہی قتل کر دیا، خدا نے اس کو ہی دنیا سے مٹا دیا، اور وہ آج تک عبرت کا نشان ہے. یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں حلیمی کی، روزہ جو ہے ہمیں خاکساری کی، روزہ ہمیں فروتنی کی تعلیم دیتا ہے. اور جب ہم روزے میں حقیقی طور پر ٹھہر جاتے ہیں، وہ روزہ نہیں جو شاید اس وقت فقی اور فریسی رکھتے تھے، یا آج بھی ہماری سراؤنڈنگز میں بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یا ہمارے لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ رکھتے ہیں. اگر آپ بھی ایسا ہی روزہ جس کا فقی اور فریسی رکھتے تھے وہی روزہ رکھ رہے ہیں تو شاید اس کا رزلٹ جو ہے ویسا ہی ہوگا جس طرح ان کے لیے ہوتا تھا. لیکن وہ روزہ جو خاص طور پر یسایہ کی کتاب میں 58ویں باب میں ہم نے تلاوت کیا ہے کہ خدا جس طرح کا روزہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے، اور ان کو کھانا کھلایا جائے، اور خاص طور پر حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے. تو جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو پھر یقینی طور پر ہماری صحت کی ترقی جلد ہوگی، خدا ہماری آواز کو سنے گا، اور پھر ہم خدا کی حضوری میں جو ہیں وہ مقبول ہوں گے. ہر روزے کے بعد جو ہے وہ ایک خوشی کی فضا ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ ایک مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ A feast is come after every fast. جب بھی ہم روزہ بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو انڈیل دیتے ہیں تو اس کے بعد خدا ہماری زندگیوں میں خوشحالی، تازگی اور پھر کامیابی لے کر آتا ہے. ساری خوشحالی پھر جاتی رہتی ہے، ساری کامیابی جو ہے کامیابی میں بدل جاتی ہے. اس لیے آپ اور میں اگر ہمارے خاندانوں میں، ہماری شخصی زندگی میں، ہمارے کاروبار میں اور ہمارے ارد گرد میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری قوم میں کسی قسم کی کمزوری ہے، خامی ہے، ناکامی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس وقت مجھے اور آپ کو روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اور یہ روزہ نہ صرف میں اپنی ذات کے لیے رکھوں بلکہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، تاکہ میرے لوگ بدل جائیں، تاکہ میرا خاندان بدل جائے، تاکہ ہم خدا کے قریب آ جائیں. روزہ جو ہے وہ حقیقت میں ہمیں خدا کے قریب لے کر آتا ہے. آج اگر آپ خدا سے دور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور خدا کے قریب آئیں تاکہ ہم بچ جائیں اور ہمارے وسیلہ سے بہت سے لوگ بچ سکیں. خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس خوبصورت کلام کے لیے کہ جس میں اس نے ہمیں سکھایا کہ وہ کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے، جس میں اس نے ہمیں سکھایا ہے روزہ اور دعا جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہیں. یہ ہمارے بندھنوں کو اور جوؤں کو توڑتی ہے، یہ ہمارے حالاتوں کو بدل دیتی ہے، یہ ہمیں قوت اور دلیری کی روح بخش دیتی ہے تاکہ ہم ابلیس کی ہر ایک قوت پر غلبہ پا سکیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے. آئیں سب ہم دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے. قدوس قدوس زندہ آسمانی خدا، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تو جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے.
اے جلالی خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے اپنے بندہ میں سے ہو کر ظاہر کیا، اور اے خداون تو نے ہمیں سکھایا کہ تو کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے۔ اے رب الافاج التجا کرتی ہوں کہ یہ کلام ہر ایک زندگی میں اثر انداز ہو، اور اے خداون ہم ساری زندگیاں جو ہیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اے خداون، سیر ہو اور آسودہ ہوں اے خداون، تر و تازہ ہو جائیں اے خداون۔ اور رب الفاظ التجا کرتے ہیں کہ آج کی شام ہم سبوں کا تیری حضوری میں جھکنا باعث برکت ہو اے خداون، ہم سبوں کا اے خداون تیری حضوری میں دعائیں اور التجائیں کرنا تجھے قبول ہو اے خداون۔ جتنی زندگیوں نے اے خداون آج کی شام روزہ رکھا ہے، جو یہاں پہ موجود ہے یا جو لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہی ہیں، اے رب الافاج التجا کرتی ہوں کہ تو ان کی دعاؤں کو سننا ہے خداون، قبول کرنا ہے خداون۔ جس کسی مقصد سے اے خداون روزہ رکھا گیا ہے، خواہ وہ اپنی فیملی کے حالاتوں کے لیے ہو، خواہ وہ اے خداون اپنے بچوں کے لیے ہو یا اپنے بڑوں کے لیے ہو، اے خداون تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو معجزات والا خدا ہے۔ اے خداون ان کے ہر ایک مقصد کو تو پورا کرنا، اور اے خداون ان کی دعاؤں کو، ان کے روزوں کو قبول کرنا ہے خداون، اور اے خداون ان کے حالاتوں کو بدلنا ہے خداون۔ گھرانے خاندان تیرے نام سے تبدیل ہوں، زندگیاں تبدیل ہوں، تیرے نام سے بیدار ہوں اے خداون، اور ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بدکاریاں تیرے نام سے جاتی رہیں اے خداون۔ ہم ایسی کلیسیا بن جائیں جو بے عیب بے داغ کلیسیا ہو، جس کے بدن پہ نہ کوئی داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ کوئی جھری ہو اے خداون، بلکہ بے عیب بے داغ کلیسیا تو پسند کرتا ہے اے خداون۔ التجا کرتے ہیں خداون کہ تو ان تمام زندگیوں کو چھونا اور برکت دینا ہے خداون، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا ہے خداون۔ تیرے بندہ کے لیے خداون میں تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں خداون، یوں ہی زمین کی انتہا تک تیرے کلام کی منادی کرتا رہے ہے خداون، اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب بنے ہے خداون۔ قوت اور دلیری کی روح بخش دے ہے خداون، حکمت اور دنائی کی روح بخش دے ہے خداون، تاکہ تیرا بندہ تیرے کلام کی منادی کرتا رہے ہے خداون، اور بہت سی روحوں کو جیت کر تیرے گلہ خانہ میں لے کر آنے والا بنے ہے خداون۔ التجا کرتی ہے خداون کہ جتنی زندگیوں نے خداون تیرے کلام کو سنا ہے، ریسیو کیا ہے خداون، التجا کرتی ہوں کہ ابلیس ان کی زندگیوں سے کلام کو چرانے نہ پایا ہے خداون، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لے کر آئے خداون۔ اے خداون میں التجا کرتی ہوں کہ تو ہر ایک زندگی کو چھونا اور برکت دینا ہے خداون۔ اگر کسی کی اسپیشل پریئر ریکویسٹ ہے تو رب الافاج تو اس کو اپنی حضور قبول کرنا ہے خداون، اور اے خداون تو معجزات کرنا ہے خداون، کیونکہ تو معجزات والا خدا ہے۔ ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو دینے میں قادر ہے، جو اپنا آسمان کھول کر زندگیوں میں برکت کو نازل کر دیتا ہے۔ ہم اس زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اے خداون التجا کرتی ہوں کہ تو ان کے ایمان کو مضبوط کرے خداون، یا حالاتوں کے باعث اے خداون ان کا ایمان ڈاما ڈول نہ ہونے پایا خداون، یہ کمزور نہ ہو اے خداون، بلکہ ایمان میں بڑھتے جائیں اے خداون، اور اے خداون معجزات کو ریسیو کریں اور جانے کہ تو ہی جلالی خدا ہے، تیری مانند کوئی اور خدا نہیں ہے خداون۔ تیرے نام کی گواہیاں ان زندگیوں میں مانگ لیتی ہیں خداون۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ قیامت اور زندگی تو ہے اے خداون، ہم اس بات کو جانیں، اس بات سے واقف ہیں خداون کہ تو ہی ہماری زندگی ہے، تو ہی ہمارے جینے کی وجہ ہے، اور تو ہی ہمارا مقصد ہے۔ اے رب الافاج التجا کرتی ہوں کہ تو ہر ایک زندگی کو چھونا اور برکت دینا ہے خداون، یہ اس مقصد کو جانے کہ اے خداون تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے اس روح زمین پر بھیج دیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم نجات پائیں، ہم شفا پائیں، گناہوں سے آزادی پا سکیں اے خداون۔ التجا کرتی ہوں اے خداون کہ تو ان کے ذہنوں کو کھولنا ہے خداون، تاکہ یہ تیری الہی محبت کو جان سکے اے خداون، یہ اس بیش قیمتی لہو کی قیمت کو جان سکے، اور جان سکے کہ تو آج بھی اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور تو آج بھی اپنی باہیں پھیلائے اپنے لوگوں کا انتظار کرتا ہے خداون۔ اے خداون دنیا کی تاریکی سے نکال کر لیا ان تمام زندگیوں کو جو اب تک گناہ کی گرفت میں ہے خداون، ان تمام زندگیوں کو آزاد کر دے خداون، اپنی راہ دکھائے خداون، اپنی راہ پہ قائم رہنا سکھائے خداون، تاکہ اس راہ سے بھٹکنے نہ پائے خداون۔ اے رب الافاج التجا کرتی ہوں کہ تو ہر ایک زندگی کے اوپر اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر برکت دینا اور کثرت کی زندگی دینا، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم سب خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اور کلام برکات خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت ادا کریں گے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت
اب سے لے کر ہمیشہ تک اس حاضر جماعت کے ساتھ اور دیکھنے والے تمام عزیزوں کے ساتھ اور تمام قصین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو۔ گاڈ بلیس یو۔